नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए मैं आपके साथ आज इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि यकीनन खुदावंद हमारा खुदा भला खुदा है और वो हमारी भलाई चाहता है। हर एक इंसान की, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से है, वो उसकी भलाई चाहता है। और उसने हर एक शख्स के लिए एक ऐसा इंतज़ाम किया कि वो सच्चाई को जाने और सच्चाई उसे आज़ाद करे। कलाम मुक़द्दस कहता है कि वो सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई उन्हें आज़ाद करेगी। ये सच्चाई क्या है? सच्चाई किसको कहा गया है? वो कलाम कौन सा है जो सच्चा है, और कौन से कलाम की सच्चाइयाँ हैं जो आपको हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाएंगी। यही हमारा मकसद है ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में, कि हम आपको सच्चाई तक लेके जाएं और सच्चाई आपको आज़ाद करे। यकीनन दुनिया में इंसान आजकल के दौर में, जबकि मुख्तलिफ तरीक़ों से मीडिया पे और इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे हर कोई हर तरह की इंफॉर्मेशन डालता है, और जिसका कोई चेक किए बगैर या उसका मुसद्दक होना या उसका करेक्ट इंफॉर्मेशन है या नहीं है, कोई ख़ास पैमाना लोगों के पास है नहीं कि वो कैसे उसे देख सकें, कैसे उसको नाप सकें, तोल सकें। लेकिन एक बात बड़ी और सच्चाई की, वो कलाम मुक़द्दस है। और जब भी आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी जगह पे कोई रुकावट महसूस हो, कोई चीज़ गलत लगे, तो कलाम जो है यानी बाइबल मुक़द्दस वही हमारी रहनुमा रही है और रहनुमा रहेगी और आपको भी सच्चाई तक लेके जाएगी। और हम आज जो बातचीत करेंगे, यकीनन वो बातचीत भी आपको इस बात तक लेके जाएगी कि कैसे खुदा जिंदगियों को लेता और जिंदगियों को बदलता और कैसे उनको उस राह पे ले जाता है जो हमेशा की जिंदगी का रास्ता है। और सिर्फ यही नहीं, खुदा कैसे अजीब तरीके से किसी शख्स को जब चुन लेता है तो उसको कितनी बड़ी खिदमत में और कितने बड़े बुलावे में वो बुला लेता है। और यकीनन ये बुलावा इस ज़मीनी जिंदगी का ही बुलावा नहीं, ये उस आसमानी जिंदगी में भी एक बड़े रुतबे का बुलावा है, जबकि हम खुदा के चुने हुए लोगों में शामिल हो जाते हैं और फिर हम उसके हजूर में वो जगह पाते हैं, वो रुतबा पाते हैं जो यकीनन हमें एक उत्तम दर्जा उसकी हजूरी में दे देता है। मैं बात कर रहा हूँ उस आसमान की बादशाही की जिसकी तालीम मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील जो है वो बड़े वाज़े तौर पे इसके मुतालिक बताती है। और आज हम बात करेंगे पिछले प्रोग्राम जो हमने किए उसमें हमने ख्वाब और रोया के ताल्लुक से कैसे खुदा ख्वाब और रोया जो है वो देता है और कैसे अपना आप और अपने मकसद को और अपने कलाम को ख्वाबों और रोया के वसीला से वो पहुंचाता है। और हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि कैसे दमिश्क की राह पे साउल को खुदा ने पकड़ लिया। ये साउल कौन था, ये हमारा पिछला प्रोग्राम आप देखिए, आपको इसमें पता लगेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे खुदा ने साउल को पालूस बनाया और कैसे वो पालूस बना और फिर कैसे खुदा ने उसको अपनी इलाही रोया दी। और यही सब्जेक्ट आज का हमारा है, पालूस और इलाही रोया। और खुदा ने बहुत सी रोयाएं दी पालूस को, इसलिए कि वो खुदा चाहता था कि उसके वसीला से बड़े बड़े ना सिर्फ काम हों बल्कि वक्त के साथ साथ खुदा उसको भी मजबूत करता चला जाए। और आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर तहसीन गुल खान। आप डॉक्टर तहसीन गुल खान को जानते हैं, मेरे साथ बहुत से प्रोग्रामों में आए और हमने एक बड़ी खूबसूरत एंड टाइम सीरीज़ की है।
جو بہت لوگوں نے پسند کی ہے. آپ ضرور اس کو بھی دیکھیے. ہمارے فیس بک پیج ایمان کا سفر پہ, یوٹیوب پیج ایمان کا سفر پہ, zindagi.tv.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور بہت سی اور سائٹس ہیں جہاں آپ ان پروگراموں کو دیکھ سکتے ہیں. اور ڈاکٹر تحسین گل خان یسوع مسیح منسٹری کے فاؤنڈر ہیں, اور IFGF چرچ کے ہمارے ساتھ خدمت گزار ہیں, پاسٹر بھی ہیں. وہاں پہ بھی ڈاکٹر تحسین گل خان, آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں آج کے شو میں. اور ڈاکٹر تحسین, میں جب آج اس بات کو دیکھ رہا تھا, جی پچھلی دفعہ جب ہم نے بات کی کہ کیسے ساؤل جو تھا وہ پالوس کے راس بننے کے لیے چن لیا گیا, جی, اور ہم نے بڑا ایک اس پہ بات کی, لیکن اس کی اگر خدمت کیا اس سے لی گئی, اگر وہ بات نہ کی جائے تو پھر اس کی شخصیت اجاگر نہیں ہوتی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک بڑے مقصد کے لیے اسے چنا. آپ اس کو کچھ بیان کریں گے ان کے تعلق سے؟ بالکل. اور آپ اگر کچھ اپنے تعلق سے بھی کہنا چاہیں تو ضرور کہیے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم سب جو ہیں وہ ان رسولوں کی خدمت کا نتیجہ ہیں, اور پالوس رسول کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں ان سم وے, شیپ اور فارم. اور میری اپنی زندگی میں بھی خدا نے ایسے ہی کام کیے ہیں, سو اس بات کے لیے خدا کا بڑا شکر گزار ہوں. تو پالوس رسول کے حوالے سے یہی ہے کہ پالوس رسول نے تقریباً 14 کے قریب کتابیں لکھی بائبل کی, اور خطوں کے ذریعے سے کلیسیاؤں کے اندر بڑا کام کیا. اور نئے عہد نامے کی اوور آل جتنی بکس ہیں ان میں سب سے زیادہ کتابیں پالوس رسول نے لکھی. اور پالوس رسول نے ایک ڈیفائن کیا مسیحی تعلیم کو, اور ایک ڈائریکشن بھی دی, اسپیشلی اس حوالے سے جو کہ ایک اولڈ مائنڈ سیٹ تھا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو قوم تھے, کیونکہ بہت سارے ایماندار یہودی قوم میں سے آئے تھے, اور ارلی چرچ جو تھا وہ سارے ہی اسرائیلی تھے, یہودی تھے. لیکن جو باقی 11 رسول تھے وہ سارے آئی تھنک اپارٹ فرام میتھیو, کیونکہ وہ ایک کافی گہری تعلیم رکھتا تھا, تو زیادہ تر لوگ جو تھے وہ عام پیشہ میں تھے, اور مچیرے وغیرہ تھے, اور اس طرح سادے لوگ تھے. تو اس طرح کے ایک اسکالر بندہ جو ہے نا, جو چاہیے تھا, جو کہ خداوند کے کام کے لیے خداوند نے چنا, جو اس تعلیم کے مرکز کو جانتا تھا, جو اس مرکز کا حصہ تھا ایک زمانے میں, اور اس ربینیکل جوڈائزم میں سے نکل کر آیا تھا, جو پھر ان کو جواب دے سکتا, ان کو بتا سکتا کہ کس طریقے سے خدا یسوع مسیح ناصری کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے. اور ہم اس بارے میں بھی تھوڑا سا بات کریں گے, اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک رویا جس کے بارے میں ہم ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ پالوس کی جو رویا تھی, اب ہمیں تھوڑا سا اس کو بھی ڈیفائن کرنا ہوگا کہ ایک رویا جو ایک نارمل ویژن ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں, تو جیسے پطرس نے رویا دیکھی, ایک وہ رویا ہے جو بلاہٹ کے زمرے میں لی جاتی ہے کہ مجھے یہ رویا دی گئی ہے کہ میں جاؤں اور اتنی جگہ پہ چرچ پلانٹ کروں, یا اس علاقے میں خدمت کروں. تو وہ جو خدمت ہے جس کو ہم رویا کے طور پر لیتے ہیں, تو جو ایک ویژن ہے جو آپ کا ایک خدا نے آپ کے اندر ایک خدمت ڈال دی ہے آپ کی زندگی میں, وہ سب بھی دیکھیں گے. اور ساتھ میں میرا خیال تھرڈ پوائنٹ اس پہ بھی ہم تھوڑا سا غور کریں گے کہ جیسے ہمارے بہت سارے مسلمان بہن بھائی کہتے ہیں کہ مسیحیت بیسیکلی پالوسیت ہے, تو اور یہ ہمارے میسیانک لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں کئی دفعہ, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مسیحیت ایکچوئل میں فرق تھی اور پالوس رسول نے آ کر اس کو بگاڑ دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, اس نے اس کو آ کر خدا کی روح کی بات کو جو ہے وہ بالکل. اور یہ بات بڑی مستند ہے اور بڑی ہی واضح اور کلیئر ہے کہ کہیں بھی کوئی ٹیچنگ کا تضاد نہیں ہے, وضاحت موجود ہے. جی بالکل, تضاد نہیں, وضاحت کی گئی ہے, اور خدا نے چنا ہی اسی لیے تھا. اور یہ اگر آپ آیت پڑھیں رسولوں کے اعمال 9واں باب اس کی 10ویں آیت, تو بڑے واضح طور پہ کہتی ہے, اور میں اسے جتا دوں گا کہ میرے نام کی خاطر اسے کتنا دکھ اٹھانا ہوگا. اور 20ویں آیت کہتی ہے کہ وہ فوراً عبادت خانوں میں یسوع مسیح کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. وہ چیز جو ڈینائی کرتا تھا, وہ چیز جو اس کو جس کے اوپر الزام لگا کے اس کو صلیب دیا گیا تھا, یہی اب وہ شخص ہے جو اسی چیز کی منادی کرنے لگا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نئے عہد نامے میں آپ نے ذکر کیا تقریباً 14 کتابوں کا, 71 پیجز تو اسٹریٹ اوے بنتے ہیں ان کے تعلیمی خطوط کے, جو انہوں نے کلیسیوں کو لکھے, جو کلیسیاں پالوس رسول کے وسیلہ سے قائم ہوئیں, اور پھر انڈیویجولز کو
جن کو انہوں نے تیار کیا مزید منادی کے لیے، پھر ان کو لکھے، اور یہ رسولوں کے اعمال کا بھی ایک آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے یہ پالوس رسول کی باتوں پہ، زندگی پہ، چیزوں کے اوپر ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت. 71 میں اس پہ دیکھ رہا تھا، میں نے پیجز گنے ہیں. ہمارے اردو کی بائبل میں، شاید انگلش میں یا کسی اور بائبل میں یہ زیادہ یا کم ہو سکتے ہیں، کسی اور لینگویج، میجورٹی جو آپ، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے رسول 11 جو تھے، انہوں نے تقریباً 23 کے قریب پیجز ہیں جو ان کے خطوط ہیں یا ان کی تعلیمات ہیں. اور پھر اگر تھوڑا سا حصہ ان کو ہم اعمال میں سے بھی دے دیں تو تقریباً 40 کے قریب پیجز بنتے ہیں جو باقی 11 رسولوں نے لکھے. تو یہ بات اس چیز کو ظاہر کرتی کہ کتنا بڑا ان کا حصہ ہے، کتنی بڑی ان کی جو ہے کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دی کرسچن ٹیچنگ، اس کو پھیلانے کے لیے. اور پھر یسوع مسیح نے تو خود کہا تھا جب اس کو دمشق کے راستے پہ جب چنا، تو وہ جب انہوں نے اپنے ایک چنے ہوئے شخص کو کہا کہ تو جا اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ، تو حنانیہ کو، تو وہ اس وقت مسیح نے کہا تھا کہ میں نے اسے چنا ہے کہ بادشاہوں اور قوموں، مطلب کہ ایک بڑے مقصد کے لیے. اب بادشاہوں اور قوموں، آپ کی بات بڑی درست ہے وہ، کہ ان تک جا کے بات کرنے کے لیے یقیناً خدا کا پاک روح ہر ایک کے ساتھ ہے، وہ ہر ایک کو زبان دے سکتا ہے، لیکن ایک علمیت رکھنے والا شخص جو ہے وہ علم کے تعلق سے اور علمی لحاظ سے ایک اچھی گفتگو کر سکتا ہے. آپ اس کو ضرور مزید ایکسپلین کیجیے، ان کی خدمت کے یہ جو ایسپیکٹس ہیں، اور خاص طور پہ کلیسیوں کو قائم کرنے کا جو تھا. جی بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو رسولی خدمت ہے اس کی ایک خاص معراج پولس رسول میں نظر آتی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک لٹرری جو ورک ہے، ایک تعلیمی کام جو ہے لکھنے لکھانے کے والے سے پولس رسول کو خداوند نے بڑا زبردست طریقے سے استعمال کیا. بلکہ ایک دو جگہ پہ اعمال ہی کی کتابیں، بک آف ایکٹس میں، پریرتوں کے کام، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو پولس رسول کے جو ساتھی تھے وہ شاید تقریر میں زیادہ شاید جوش والے تھے. جیسے برناباس کے والے سے لکھا ہوا کہ اس کی تقریر جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ تھی اور پولس رسول کی رائٹنگ زیادہ اسٹرانگ تھی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی جگہوں پہ ایسا ہوا. پطرس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا پاورفل وے میں تقریر کرے، لیکن پولس رسول کی خدمت کو خداوند نے سائنز اینڈ ونڈرز کے ساتھ، معجزات کے ساتھ جو ہے وہ کیا، اور بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے خدمت کی. ایک ہی شاگردوں میں سے اور ایک ایسا شخص نظر آتا ہے یوحنا رسول، جنہوں نے انجیل بھی لکھی اور انہوں نے مکاشفہ کی کتاب بھی لکھی اور انہوں نے 3 لیٹرز بھی لکھے. تو اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ پیجز ان کے بھی اکیلے کے بن جاتے ہیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل ایک کافی ڈیٹیلڈ بک ہے، 20 چیپٹرز ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بک آف ریولیشن کے 22 چیپٹرز ہیں. میں نے اس اینگل سے کہا تھا کہ جو ان کی، کیونکہ انجیل کا حصہ خدا کے پاک روح سے اور یسوع مسیح کی زندگی کے تعلق سے ہے اور وہ تعلیمات سے ہے، لیکن جو انہوں نے مزید تعلیم کو آگے خود اپنے طور پہ دیا. جیسے اگر ہم ان کی دیکھتے ہیں پالوس رسول کی اس خدمت کو، اب یہ کیسے ایک بڑی خدمت میں سول سے پالوس بنائے گئے، رسول چنے گئے. تو روم میں جو کلیسیا تھی، پھر رومیوں کو کے نام جو کا خط جو ہے وہ انہوں نے لکھا. اسی طور پہ کرنتھس کو ایک کلیسیا، کرنتھس میں جو تھی، پھر اس کلیسیا کی جو گرومنگ کرنا، ان کو تعلیم دینا، ان کی خیال رکھنا. اور اسی طور پہ گلتیا میں گلتیوں کو جو نام کے جو خط ہے، اور اسی طور پہ ان کے افسس میں جو کلیسیا ہے وہ افسیوں کے نام خط ہے. پھر فلپیا میں فلپیوں کے نام کا خط ہے. یا یہ کلیسیاں انہوں نے قائم بھی کی اور ان کی نرشمنٹ بھی کی، ان کو ہر طرح کی روحانی غذا بھی انہوں نے دی. اسی کے طور پہ کلسیا میں جو کلسیوں کی کلیسیا تھی ان کے نام خطوط، تھسلنیکیا میں تھسلنیکیوں کے نام، اور یہ عبرانیوں میں کے جو خطوط ہیں عبرانیوں کے نام، یہ سارے وہ ہیں. پھر ان کے جو ساتھی تھے، شاگرد تھے، ان کے نام میں تموتھیس کے نام جو خط لکھا گیا، اور تیتس کے نام، اور پھر فلمون کے نام. یہ وہ ساری چیزیں ملا کے دیکھا جائے تو زبردست تعلیم. آپ اس کے اوپر ضرور کمنٹ کریں. اور یہ انہوں نے بڑی، ہم ڈیٹیل میں کیونکہ نہیں جا سکتے، لیکن ہر کلیسیا کو ایک سبجیکٹ کے اوپر انہوں نے تعلیم دی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور سب سے بڑی جو خدمت پولس رسول کی تھی وہ چرچ پلانٹنگ کے حوالے سے تھی. اور 5 خدمتیں جن کے بارے میں پولس رسول بیان بھی کرتے ہیں، نبی، استاد، رسول،
چرواہا اور مبشر کی، وہ ساری کی ساری خدمات پالوس رسول کے اندر ہی کام کر رہی تھیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا جو کام انہوں نے کیا شریعت اور فضل کے حوالے سے، جو ایک ڈسکشن تھی جو کہ رومیو کے خط میں بھی انہوں نے شروع کی اور گلیشینز میں بھی آ کے اس کو اور ڈیٹیل میں بتایا. تو ایک بہت بڑی ایک ڈسکشن جو ہے وہاں پر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور لوگوں کو اس کے حوالے سے بتایا کہ پاکرو کے نزول کے بعد اب جو ہے وہ شریعت کے حوالے سے ہم پر کیا واجب ہے اور کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، اور کون سی ایسی چیزیں جن کے حوالے سے ہم جو ہے وہ پکڑ میں نہیں لا سکتے، پھر غیر قوموں کے اوپر کیا اپلائی ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں جو تھیں یہی بعد میں پالوس رسول کے پکڑوائے جانے کا باعث بھی بنی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو یہودی سردار تھے اور کاہن تھے اور ربینیکل جوڈائزم کے جو کرتا دھرتا تھے سارے ان کے جو ریبائز تھے، اور وہ اسی چیز کو لے کر پالوس رسول پر الزام لگاتے تھے کہ یہ شریعت کو توڑنا سکھاتا ہے اور خود بھی توڑتا ہے. حالانکہ پالوس نے بک آف ایکٹس میں ہی ایک جگہ پہ کہا تھا کہ نہیں میں توڑتا نہیں ہوں، میں اس کو بلکہ پورا کر کے جیسے مسیح نے پورا کیا تو میں نے اس کو دکھایا. لیکن آن دی ادر سائڈ ایسی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسے بہت ساری باتیں ہیں جن کو کرنا اب لازم نہیں ہے. واجب ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، لازم ایک علیحدہ مینس کہ ایگزامپشن جب کریٹ ہو گئی ہے اور خدا کے روح کی وجہ سے اور لینڈ آف اسرائیل میں لے کے اور اس چیز کو نہ ہونے کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پالوس رسول نے شریعت کے اندر جو ڈویژنز ہیں ان کو ایکسپلین کیا کہ جو مورل کانڈکٹ کیا ہے اور جو ربینیکل جو لیویٹیکل کانڈکٹ ہے وہ کیا ہے، وہ قوانین کیا ہے، سول اور سوشل قوانین کیا ہیں، اور یہ سارے جو ہیں پیوریفیکیشن کے حوالے سے. تو ان کو وہ پھر ایکسپلین کرتا ہے کہ کون سی چیزیں یونیورسل ہیں، کون سی چیزیں صرف جو ہے فزیکل ایلیمنٹ کے ساتھ جو جیسے قربانیوں کے قوانین تھے تو وہ ختم ہو گئی. بہت ساری تعلیم میں نے جیسے کہا تھا کہ انہوں نے مسیح نے جو تعلیم بہت گہرائی سے انہوں نے اس کو پھر آگے ان کی ایکسپلینیشن اور ان کو سمجھانا اور ساری باتیں کلیسیوں، کیونکہ اس وقت کلیسیاں یہ جب شاگرد سب نکل پڑے تھے اور پھر پالوس رسول کی تو خاص خدمت جو تھی وہ غیر قوموں میں تھی، اور کیسے انہوں نے غیر قوموں میں جا کے، کیونکہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کیسے وہ جب وہ بھیجے گئے ہیں اور وہ اس جو ویژن ان کو دیے گئے تو کہاں کن قوموں میں جانے کے لیے ویژن دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں دیکھنا نہایت ہی ضروری ہے. اور میں اس بات کو دیکھتا ہوں کہ ان کی جو کلیسیاں قائم کی آج بھی بہت بڑے بڑے چرچز، چرچ آف گریس یونان کی کلیسیا بہت بڑا چرچ انہوں نے قائم کیا تھا جو بہت پھیلا دنیا میں. گریک آرتھوڈکس جو چرچ آف اینٹیوک جو تھا، انطاکیہ کا گریک جو چرچ تھا یہ، اور پھر گریک میلکائٹ کیتھولک چرچ جو تھا، اور پھر آرتھوڈکس چرچ آف البانیا. یہ وہ بڑی بڑی کلیسیاں ہیں جو پھر آگے جا کے بڑی فلرش ہوئی، بہت زیادہ انہوں نے کام کیا. لیکن پالوس رسول کے اپنے سفر بہت ہیں. انہوں نے وہ انگلش والا سفر بھی کیا جس کو مصیبتیں اٹھانی پڑی، کیونکہ یسوع مسیح نے تو خود ان کو کہہ دیا تھا کہ جو دکھ اسے اٹھانے ہوں گے میں اسے پہلے سے ہی جتا دوں گا. اور یہ مسیحی خدمت جو ہے یہ شروع سے ہی پہلے جو تھے رومیو اور یہودیوں کے ہاتھوں پرسیکیوشن ہوتا رہا، اور اس کے بعد جس قوم میں جاتے رہے، اور بہت سی قوموں میں پالوس رسول گئے ہیں. اور کیونکہ ایک وہ نیا خدا کی جو کلام تھا اس کو ان تک پہنچاتے تھے، اور کسی کو بھی اس کی تعلیم سے جس پہ وہ بلیو کر رہا ہو نکالنا کوئی آسان بات نہیں ہے. آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ اتنی ماڈرنزم آنے کے بعد بھی وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں دیوتاؤں کو مان رہے ہیں، وہ جو سچے خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کتابوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہماری بائبل کی انجیلوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، وہ توراہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں، زبوروں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ صحیح تعلیم کو اپنے اندر لینے کے سے قاصر ہیں، اور وہ اپنا جو ایک رکھتے ہیں مزاج اس پہ ہی یا اپنی تعلیم جو اس پہ رہنا چاہتے ہیں. تو آپ اس پہ خاص طور پہ بات کی. جی میں بالکل اس پہ کروں گا، اور تھوڑا سا پالوس رسول کے حوالے سے ایک سملیرٹی بھی شیئر کرنا چاہوں گا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نبی کو خداوند نے جب چنا تھا تو موسیٰ نبی کے حوالے سے ایک بڑی زبردست بات ہوئی کہ 40 سال اس کو لگے بادشاہ کے محل میں شہزادہ ہونے کے حوالے سے، سیکھنے کے حوالے سے. لیکن ہم پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کو 40 سال بیابان میں گھمایا،
اور وہ بیابان میں سیکھتا رہا خداوند کے حضوری میں، وہ ہمارے جو اتنے بڑے بزرگ ہیں، اور انہوں نے پھر آ کر لیڈ کیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریبائی ہے، پالوس رسول بھی ریبائی تھے بہت بڑے، اور ریبائی گملیل کے شاگرد تھے. اور ایک ریبائی بننے کے لیے جس پوزیشن پہ وہ تھے، سینہیڈرن کے اندر وہ ان کا بڑا نام ہو گیا تھا اور وہ ممبر تھے، اس کے لیے ایٹ لیسٹ 25 سے 30 سال جو ہے نا وہ لگ جاتے ہیں. یہ 14 سے 16 سال تو صرف پہلا ریبائی سٹیپ بننے میں ہی لگ جاتے ہیں کہ آپ کو توریت کی سمجھ ہونی چاہیے. پھر یہ جو بار مٹسوا والا سین ہے کہ توریت کو حفظ کرنا، زبانی یاد کرنا، یہ بیسیکلی پہلا سٹیپ ہوتا تھا. اس کے بعد پھر 14 سے 20 سال لگتے تھے. پھر اس کے بعد آپ ایک خاص پوزیشن، ایٹ لیسٹ اس کو 20-30 سال جو ہے یوں سمجھے کہ ایٹ لیسٹ 25 to 30 ایئرس اس کو لگے اتنی محنت کرنے میں. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے چن لیا تو گلیشینز میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے، وہ کیفا سے ملے، اور پھر 15 دن ادھر رہے، پھر رسولوں میں یعقوب سے ملے، پھر باقیوں سے ملے، پھر 14 سال تک عرب کے اندر جو کوہ سینا کا جو ایریا ہے اور یہ سارا جو ایریا ہے، کیونکہ سعودی عرب میں یہ سارا کچھ، تو وہاں پر انہوں نے خداوند کی حضوری میں سپینڈ کیے آئسولیشن میں. اور یہ نہیں انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو اتنا زیادہ آتا ہے، میں 30 سال لگا کے تو میں اتنا پڑھ لکھ کے آؤں تو ابھی خداوند تو بس یوز کر، نہیں. اور لکھا گیا ہے کہ وہ اتنے سال جو ہے وہ رہے اور پھر واپس خداوند کے رسولوں کے پاس آتے ہیں، اور رسولوں نے بھی پھر تھوڑا اور ٹائم لگا. بک آف ایکٹس میں لکھا ہوا ہے کہ ایونچولی کیا ہوا کہ انہوں نے کافی عرصہ وہاں پر جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ ہی رہے. اور پھر جب انہوں نے انطاکیہ میں لوگوں کو جب مخصوص کیا اور کچھ لوگوں کو چنا، اور ان میں سے یہ ایکٹس چیپٹر 13 میں لکھا ہوا ہے اور اس کی پہلی آیت میں، انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برناباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، لوکیس قرینی اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روزے رکھ رہے تھے لوگ اور دعائیں کر رہے تھے، تو روح القدس نے پھر چنا کہ ساؤل اور برناباس کو چنا جائے. ایک اور میرا جو ایمان ذاتی طور، یہ میری اپنی رائے ہے، میں اس پہ کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو ایگزیکٹلی اسی طرح لے لیا جائے، کہ پولس رسول وہ مسنگ 12واں رسول تھا جس نے یہودا کو ریپلیس کیا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بک آف ایکٹس کے شروع میں متیاس کو جو تھا، متیا جو ہے، اس کو قرہ کے اندازے سے نکالا گیا، قرہ ڈالا گیا، اور وہاں پر برسبا اور متیا کا نام لکھا گیا اور ان میں سے ایک چنا گیا. لیکن دیٹ واز ناٹ دا وے آف ببلیکل چوزنگ آف، لائک جیسے چنا جاتا ہے. آبویسلی وہاں پر پطرس نے وہ ایک اپنی سوچ کے ساتھ، ابھی پاکرو نازل بھی نہیں ہوا تھا، تو یہ سب کچھ کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس نے کس کو چنا، اور وہ پولس رسول جو ہے وہ ڈائریکٹلی مسیح کا چناؤ ہے. دمشق کی راہ پہ مسیح ظاہر، اس نے پوچھا کہ تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں، تو اس نے کہا کہ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. اور آگے جب روح القدس کے اندر یہ ہوا. اور پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ ان 12 کے لیے کوالیفیکیشن کیا تھی کہ انہوں نے یسوع مسیح کو روٹی توڑتے ہوئے دیکھا ہونا چاہیے. تو چونکہ یہودا تو مر گیا تو روٹی توڑنے والا سین. اور پولس رسول پھر یہ بات کہتا ہے پہلے کرنتھیوں 11ویں باب میں کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی، اور اس نے وہ سین رویا میں دیکھا، ویژن میں دیکھا. اور خاص طور پہ دیکھیں جو تعلیم دی، میں آج اس پہ تھوڑی سی بات چاہ رہا ہوں کریں. تعلیم میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ انہوں نے موت کے اوپر بات کی ہے بہت، ان کی جو دی ہے. اور موت ایک حقیقت ہے، اس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا. اور یسوع مسیح نے موت کے تعلق سے بات کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ زندہ ہونے پہ، ریزریکشن آف دا ڈیڈ کے بارے میں انتہائی اہم انہوں نے یہ بات چیت جو ہے ریپچر کے تعلق سے، کہ کیسے جو ہے مسیح اپنی کلیسیا کو وہ لے جائیں گے، اٹھائیں گے. پہلے وہ جو مردہ ہیں وہ زندہ ہوں گے، اور پھر جو ایماندار اس وقت زمین پہ ہوں گے وہ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. اور پھر مسیحی ہونا جو ہے وہ کیا ہے، مطلب کہ جو مسیحی ہونا کیا ہے، اور پھر مسیح کیسے خداوند ہے. تو یہ کرسٹیالوجی اور پھر اس کے ساتھ مسٹیکل باڈی آف کرائسٹ جو ہے، اس کو انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے اپنی تعلیمات میں دنیا تک پہنچایا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ گو کہ ان کا لکھنا جو تھا بڑا سادہ انداز تھا، وہ سادہ انداز اپناتے تھے تاکہ عام لوگوں تک پہنچا جائے. انہوں نے بڑا اس کو کوئی وہ جو کہتے ہیں نا اسکالرلی لینگویج یوز نہیں کی لوگوں کے لیے. اور گریک لینگویج میں وہ جو اب یہ سارا کچھ کرتے رہے، لکھتے رہے، تو وہ بڑی سادگی میں، سادہ زبان میں کرتے رہے. پھر سب سے بڑی ان کی جو خوبی ایک تھی
کہ وہ بڑے اچھے جو تھے وہ ٹیکنیکل بندے تھے. وہ ٹینٹ میکر اور اس کے ساتھ ساتھ چمڑے کا کام کرنا, اور تفسیر یہ بتاتی ہے کہ وہ جب ٹریول کرتے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے ان کا سامان صاحب ہوتا تھا, اور جہاں جاتے تھے وہ اپنی دکان علیحدہ سے کر کے شروع کر لیتے تھے, اپنا کام شروع کر لیتے تھے, اور اس سے کماتے تھے اور کھاتے تھے اور اپنی روزگار کماتے تھے. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اگزامپل انہوں نے دی, ایک بہت بڑی اگزامپل سیٹ کی ہے. اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ ایک پیریڈ میں تیار ہوئے اور سارے شاگرد بھی اسی طرح تیار ہوئے. آج کل بہت سے لوگ کوئکلی جلد بازی میں سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ اس طرح نہیں ہوئے. آپ ضرور مزید اس پہ اگر روشنی ڈالنا چاہیں, لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں. ہمارے پیج, فیس بک پیج اور یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے, اور ساتھ ساتھ یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں اس کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک اب جب دیتے ہیں, بہت سے لوگ ہمیں دیتے ہیں فیڈ بیک, لیکن ایک صاحب ہیں وہ پچھلے 2-3 پروگراموں سے وہ 8-10 میسج اپنے نوکریوں کے بھی ڈالی جا رہے ہیں. ایک آدھ میسج اگر آپ ڈال دیا کریں تو ٹھیک ہے, اتنے زیادہ میسج ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ سوال اگر آپ کوئی کرنا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 5855425900 +1 585-542-5900 آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے. اور دوسرا نمبر بھی چل رہا ہے, وہ بھی جو آپ کے سامنے پٹی ایک چل رہی ہوگی آپ کے ٹی وی پہ, اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, آپ ہمیں میسج سینڈ کر کے سوال کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کال کر کے بھی کرنا چاہیں تو اس نمبر پہ بھی, واٹس ایپ نمبر پہ بھی کر سکتے ہیں. اور اسکائپ پہ زندگی ٹی وی, یہ ہماری اسکائپ کال کی آئی ڈی ہے, اس پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں. پاسٹر تحسین, آگے بڑھتے ہوئے میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو خدمت ان کی, اور کیسے وہ محنت کر کے خدمت کرتے رہے, اور پھر کیسے ان کی پیدائش جو وہ ترسیس میں ہم جانتے ہیں ہوئی, اور جو ٹرکی کا ایک حصہ ہے, اور ان کی جو ڈیتھ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا سر قلم کیا گیا روم میں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سینٹ پالس ہے روم کا, وہ وہاں پر ان کی قبر ہے, ان کی وہاں پہ موجود ہے. یہ ساری خدمت جو تھی اس میں بہت اتار چڑھاؤ تھا, بہت انہوں نے ظلم بھی دیکھے, بہت سی مشقتیں بھی کاٹی, لیکن جو خدمت ہے وہ بڑی پھالدار تھی. آپ اس کے تعلق سے بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے جو شاگرد تھے, اسپیشلی 12 شاگرد, ان کو خداوند نے بہت بڑا ٹاسک دیا تھا کہ دنیا کے مختلف حصوں میں جانا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ توما رسول جیسے انڈیا میں آئے, اندریاس جو تھے وہ اسکاٹ لینڈ میں آئے, اور یہ جو سینٹ اینڈریو کراس ہے ایکس شیپ میں, پترس جو تھے وہ بابل کے علاقہ میں گئے, عراق میں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روم میں بھی گئے پترس, اور ان کو وہاں پر شہید کیا گیا. مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے خدمتیں کی, متی نے بھی جا کے ایشیا کوچک میں. تو پالوس رسول دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا علاقہ کور کیا. ان کے جو سفر کے بارے میں پڑھے, اور عموماً جو بائبلز ہیں ہمارے پاس, جو بائبلز ہوتی ہیں ان کے پیچھے کچھ نقشے بنے ہوتے ہیں. تو میں لوگوں کو انکریج کروں گا کہ آپ اگر اپنی بائبل کے بالکل اینڈ والے حصے پہ دیکھیں تو کچھ نقشے بنے ہوتے ہیں پرانے عہد کے بھی. اس میں اسرائیل کے حوالے سے نقشے ہیں کہ اسرائیل کی حکومت کیا تھی, 12 قبیلے کہاں پہ تھے, اور یہ سب. اور اس کے بالکل اینڈ پہ 3-4 نقشے ہیں جس میں لکھے کہ پالوس رسول کے سفر, پہلا سفر, دوسرا سفر, تیسرا, ایسے. تو اس پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا زیادہ ایریا کور کیا. اور اسپیشلی یہ جو ٹرکی کا ایریا اور یورپ کا, جو ایسٹرن یورپ کا جو ایریا ہے, یہ سارا پالوس رسول نے کور کیا. اسپین میں بھی ہے, اس میں جو بک آف ایکٹس میں لکھے کہ اسپین تک آئے, روم تک آئے. اور بہت سارے لوگ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ انہوں نے انگلینڈ تک آنے کی بھی کوشش کی, کیونکہ اس زمانے کی جو نون ورلڈ تھی اس کا جو آخر یہیں تک ہوتا تھا, کیونکہ یہ ایک امریکہ وغیرہ تو تب دریافت بھی نہیں ہوا تھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت انہوں نے زمین کی انتہا اس زمانے کے حوالے سے جو کانسیپٹ تھا, اور جو نالج میں تھیں باتیں, اس زمانے کی جو پاپولیٹڈ ورلڈ تھی اس کی انتہا تک واقعی خداوند کے نام کے وہ گواہ بنے, اور انہوں نے خدمت کی. اور پھر زبردست بات یہ تھی کہ جہاں جاتے تھے تو وہاں پر
وہ ایکوپ کرتے تھے, لوگوں کو مسا کرتے تھے اور وہ خدمت گزار کھڑے کر دیتے تھے. کلیسیائیں جو ہے وہ عمل میں لاتے تھے, اور ان کی وجہ سے کلیسیائیں جو ہیں وہ اتنی بڑی اور یہ مسیحیت جو ہے وہ اس سارے ایریا میں ہم پھیلتی ہوئی دیکھتے ہیں. تو یہ بہت بڑی زبردست خدمت ہے. اور آپ نے یہ کہا کہ لوگ بھی ان کے ساتھ جو کھڑے تھے وہ حلیمی میں کھڑے ہوتے تھے. حلیمی میں کھڑے ہوتے تھے. اور اب یہاں پہ ایک پہلو اور آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ خدا جس کو چن لیتا ہے, یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا, ہمارے خدا کا, یہوہ خدا کا بڑا خاصہ ہے کہ جس کو وہ چنتے ہیں پھر اس کو وہ پورا ایکوپ بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اور پاک روح کا ساتھ ہونا, یسوع مسیح نے انہیں جب اپنا پاک روح عطا کر دیا, روح القدس دے دیا, تو وہ روح القدس کے وسیلہ سے بڑی ان کو جو تعلیم ملی اور ان کو ایک دلیری کا روح ملا, کیونکہ کہتے ہیں کہ پاک روح جو ہے دلیری کا روح ہے, حکمت کا روح ہے, دانائی کا روح ہے. تو آج میں انکریج بھی کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو بھی کہ اگر آپ آج خداوند خود کو چنیں گے یا خداوند کو آپ سیکھ کریں گے تو یقیناً وہ آپ کو مل جائے گا. کلام کہتا ہے کہ تم اس کو ڈھونڈو گے اور وہ تمہیں مل جائے گا, اور یقیناً جب وہ آپ کو ملے گا تو آپ کو بھی وہ پالوس کی طرح استعمال کرے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. اور اس نے بڑے چھوٹوں کو لیا اور اس نے بڑے بڑے کام کروائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا رویا میں, ڈاکٹر تحسین خاص طور پہ جو میں بات آج دیکھ رہا تھا, رویا میں کیسے خدا جو ہے امال, اسی رسولوں کے امال بک آف ایکٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 16واں باب اور اس کی 9-10 آیت میں, اور یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اور پالوس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہوا, اس سے منت کر کے کہتا ہے کہ پار اتر کر مقدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر. اور 10ویں آیت کہتی ہے, آپ بلکہ 10ویں آیت پڑھ دیجئے. بالکل لکھا ہے کہ اس کے رویا دیکھتے ہی ہم فوراً مقدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا ہے, کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلوایا ہے. تو پھر لکھا کہ وہ پترواس سے جہاز پر روانہ کر ہم سیدھے سمترا کے میں اور دوسرے دن نیاپلس میں آئے اور وہاں سے پھر آگے مقدونیہ میں چلے. لکھا کہ اور فلپی پہنچے جو مقدونیہ کا شہر ہے, اور یہ ساری جگہوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جانا جو تھا اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ فوراً, مطلب کہ وہ جو ہیوملٹی میں اور آرچی میں اور فرمانبرداری میں آگے بڑھے ہیں. اور یہ ایک خاص جو بات یہاں پہ ہم ابھی جس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ مقدونی جو آدمی تھا میسیڈونیا کا, یہ دراصل آدمی نہیں تھا, یہ ایک بلاوا تھا اس قوم کے لیے اس کو. کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ آگے جب وہ جاتے ہیں تو وہ جا کے تو دیکھتے ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں, تو پھر انہیں پتا لگا کہ جو بلیورز ہیں وہ, کیونکہ جگہ وہاں کوئی نہیں تھی, سینیگوگ وہاں کوئی نہیں تھا, تو وہ شہر سے ذرا باہر جو دریا کے کنارے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں وہ دعا کرتے ہیں. اور وہاں لکھا ہے کہ ان کو عورتیں ملی جو دعا کر رہی تھی. اور سب سے پہلے جو یورپ کی کہتے ہیں کہ جو وہ جو بلیور ہے وہ لیدیا جو ہے وہ ایک کاروبار کرنے والی خدا پرست عورت تھی, اور وہ جو ہے اپنا گھر بھی ان کے لیے کھولتی ہے. خدا نے اس کی نہ صرف روحانی آنکھیں کھولی اور لکھا ہے کہ اس نے بپتسمہ لیا, بلکہ اس کو دل کو بھی کھولا اور اس نے ان 4 شاگردوں کو اپنے پاس ٹھہرایا. یہ بڑی خوبصورت, آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ بالکل, تھوڑا سا پیچھے جا کے بتانے کہ انہوں نے پہلے اپنے ذہن سے 1-2 جگہ پہ جانے کی کوشش کی. ہم دیکھتے ہیں کہ آسیا میں جو ایک بڑا ایریا تھا, ایشیائی کو, ادھر انہوں نے سوچا کہ ہم ادھر چلتے ہیں, بڑا شہر ہے, لیکن خدا کے روح نے منع کیا. پھر موسیا میں اور بتونیا میں جانے کی کوشش کی, خدا نے ادھر بھی جانے کی اجازت نہیں دی, اور ترواس میں آ کر وہ ٹھہر گئے اور پھر دعا میں رکے. اور یہاں پر آپ کی وہی بات آتی ہے کہ کمٹمنٹ اینڈ لسننگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ, اور خدا کی آواز کو سننا. یعنی کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ جی جہاں پر ہمیں زیادہ آڈینس یا زیادہ کراؤڈ ملے تو ہم وہیں پہ چلیں, کیونکہ کراؤڈ شاید وہاں پہ زیادہ تھا, لیکن یہ تھا. اور ان کی خواہش کو, ان کی کوئی انٹینشن بری نہیں تھی, لیکن خدا کا روح نہیں چاہ رہا تھا کہ ابھی وہاں پہ کام ہو. تو خدا کے روح نے ان کو بلایا. اور بالکل آپ صحیح کریں کہ لیدیا ایک بزنس وومن تھی اور خدا نے اس کا دل کھولا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر اپنے انویسٹمنٹ کے ساتھ اور اپنے فائنینسز کے ساتھ ان کو سپورٹ کیا. خدا ہمیشہ ایسے کی پیپل جو ہے
وہ کھڑے کر دیتا ہے میں اپنی یہاں ایک خدمت بات کو. پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ صرف دل ہی نہیں کھولا، اس سے پہلے اس کی آنکھیں کھولی، بالکل. اور پھر اس کو لکھا ہے کہ وہ ایمان لائی اور اس نے بپتسمہ لیا. اب یہ بڑا ہی ایک ضروری میں سمجھتا ہوں کام وہ کیا گیا ہے، جس کو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے کہ وہ جو بھی بلیورز تھے وہ پھر بیپٹائز ہوتے تھے، بپتسمہ لیتے تھے. اور جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ یہ ایک ایسی نشانی ہے مسیح کے بدن میں شامل ہونے کی، جب وہ بپتسمہ لیتے تھے. اور بپتسمہ لینے کا ایک جو خاص جو بات ہے وہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جب آپ پانی میں اندر جاتے ہیں تو اپنی پرانی زندگی کو جو ہے وہ پانی کے اندر دفن کر کے ایک نیا نکلتے ہیں، تو ایک نئے شخص کے طور پہ نکلتے ہیں with a new vision, with a new spirit, with a new beginning جو کہیں گے. تو آپ اس کو بالکل. اور یہ بڑا ضروری ہے جب تک جو ہے اس قدم کو نہ اٹھایا جائے، اپنی زندگی خداوند کو دینا اور موت اور زندگی کے اس تجربہ میں سے گزرنا، تب تک پاکرو بھی ہماری زندگی میں کام جو ہے وہ بپتسمہ کا، جو پاکرو کا بپتسمہ، اس کو ہم ریسیو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں خداوند کی حضوری میں کمٹ ایسے ہی کرنا. مختلف لوگوں نے مختلف طریقے پہ مختلف ادوار میں کمٹ کیا، اور خادموں کی خدمت تبھی جو ہے وہ رنگ لاتی ہے، جب پھلدار ہوتی ہے، جب لوگ توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہیں اور ہماری زندگی میں خدا کا کام شروع ہو جاتا ہے. تو ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہاں پر جو نظر آتی لکھا ہے کہ تھواتیرا کی شہر یہ تھا، اور اس کا ذکر جو ہے بک آف ایکٹس میں بھی ہمیں، سوری بک آف ریولیشن میں بھی ملتا ہے، مکاشفہ کی کتاب. بالکل. اور وہاں پر لکھا ہے کہ وہاں پر ایک تھواتیرا کی کلیسیا میں ایک عورت جو تھی، یا وہاں پر ایزیبل جو اپنے آپ کو نبیہ کہتے تھے، اور وہ فالس پروفیٹس تھی. اور یہی اسپرٹ جو ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب قسم کا جو ہے وہاں پر جیزبل اسپرٹ ہے، جو کہ فیمیل پروفیٹس کھڑی ہوئی ہے، اور وہ بیسیکلی شی واز لیڈ بائی پائتھونس اسپرٹ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے جس دن پہلے دن وہاں پہ گئے ادھر ہو رہا تھا، کیونکہ ایک غیب دان جو لڑکی تھی، غیب دان روح جس کے اندر تھی، پائتھونس اسپرٹ تھی. اور یہ بڑی ڈینجرس اسپرٹ ہے کیونکہ یہ پروفیسی کے بڑی قریب ٹائپ اسپرٹ ہے، اس میں جج کرنا بڑا مشکل ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جب پولس رسول کے کافی عرصے بعد کلیسیا پھر اس ٹریپ میں فال کر جاتی ہے کہ وہ ٹو مچ جو ہے وہ اس پروفیسی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور ایک عورت کو الاؤ کر دیتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو سیلف گلوریفائی کر رہی ہے، اور اس کی جو ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کام بھی ایک عورت سے شروع ہوا، لدیا، جو کہ واقعی راست باز عورت تھی. اور پھر دوسری جگہ ایک اور دوسری عورت ملی جو لانڈی تھی، جس کی غیب بینی سے لوگ جو ہیں وہ پیسے کما رہے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو پروفیٹس نہیں کہتے تھے، لیکن وہ تو غیر قوم کے والے سے تھے. پھر یہی ہوا کہ شیطان نے اتنا کام خراب کیا کہ اس نے پھر ایک ایسی عورت کھڑی کر دی کلیسیا کے اندر سے، اور واپس غیب بینی کی وہ اسپرٹ جو اس میں ڈال دی، غیب دانی کی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی روحانی جنگ تھرو آؤٹ پال کے سفر میں ہوتی رہی ہے. یہاں پہ دیکھیں جو خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں ان کی زندگی کی پہچان ہی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے کہ بپتسمہ لیا ہے. اور پھر اگر 15ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، یہاں پہ کلیئر لکھا ہے کہ اس نے گھرانے سمیت جو ہے بپتسمہ لیا ہے. اور گھرانے سمیت مین کہ وہ فلی آ گئے، سب نے کمٹ کر لیا. پھر ان کو اپنے گھر پہ اتارنا اور گھر پہ جتنا عرصہ رہے ان کے رہے فائنینشلی سپورٹ کرنا. لیکن دوسری طرف ہمیں نظر آتی ہے جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، انہوں نے تو یہ تو اپنے پیسوں کو بلکہ ان پہ لگا رہی ہے. ڈفرنس دیکھیں کہ خدا کے لوگ کی اسپرٹ کیا ہے اور جو اینٹی کرائسٹ کی یا جو مخالف مسیح ہیں وہ امیٹیٹرز جو ہیں ان کی اسپرٹ کیا ہے کہ وہ پیسے لینے کے لیے کام کرتے ہیں. وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اب کیسے ہم جو ہے وہ دوسروں سے پیسے نکلوائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ یہ ہمارے پاس کچھ سوال بھی آئے ہیں غالباً. یہ مہربانی سے میں درخواست کروں گا جو بھی آپ ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، شاید محمود بھی ہیں، کوئی اور بھی تھے، آپ بہت زیادہ یہ میسیجنگ، ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ ہماری سائٹ پہ آ کے اس کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں. آپ کہاں کا تعلق ہے آپ کا؟ آپ یہ صحیح سلسلہ
सिलसिला है भी आपका दुरुस्त है या नहीं है हम नहीं जानते, सो हम किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे कि वो हमारी साइट पे क्योंकि आ रहा है मैसेज तो इसको हमारी तरफ से समझे। तो ये जो है इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि मेहरबानी से ये मैसेजेस यहाँ ना डालें। एक बात डॉक्टर तहसीन बड़ी ही वाज़े और बड़ी ज़रूरी है देखने के लिए कि खुदा का जब चुनाव होता है ना तो फिर वो कलाम कहता है कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। कलाम में बड़े वाज़े तौर पे लिखा है कि तुम उनके फलों से, यानी कि जो काम उनके हैं वो बता देंगे तुम्हें। और ये जो है लिदिया जो है इसने ये एक ऐसी खुदा की खादमा बनी जिसने उस इलाके में एक बहुत बड़ा काम किया और खुदा के खादमों के साथ मिल के, खादमाओं के साथ मिल के एक बड़ी कलीसिया की बुनियाद फिर वहाँ रखी गई थी। हम देखते हैं कि एक जगह नहीं बल्कि तकरीबन 5 जगहों पे डॉक्टर तहसीन लिखा हुआ है कि खुदा ने विजन्स के वस्ते जो खुदा की तरफ से थे, यानी कि अनानिस के जो विजन था 9 बाप और उसकी 10 से 16 आयत तक है। कर्नेलियस का विजन जो है उसके ताल्लुक से 10वें बाप में लिखा हुआ है। पतरस का विजन जो दिया गया वो भी 10वें बाप में इसी रसूलों के माल में लिखा गया। और फिर ये जो पालूस रसूल हैं इसके 2 विजन हैं, दूसरे को भी हम डिस्कस करेंगे अगले चंद मिनटों में। और वो 2 दफा खुदा ने विजन दिया और खुदा इस तरह अपने लोगों को गाइड करता है, लीड करता है। और हम जो पिछली दफा भी नाजरीन आपसे बात कर रहे थे, अगर आप जाएं तो आज भी खुदा वही काम कर रहा है। मोर देन विजन्स यूट्यूब पे जाएं या मुस्लिम सीइंग ड्रीम्स, मोर देन ड्रीम्स पे आप जाएं। और इसके साथ साथ आप मैं देख रहा था तो मैंने डिफरेंट रिलीजन के ऊपर भी जब इसको देखा तो हर रिलीजन में जो है, चाहे वो सिखिज्म में से हैं चाहे वो हिंदुइज्म में से लोग हैं, खुदा उनको दिखा रहा है। और ख़ास तौर पे उन जगहों पे जहाँ पे दरवाजे बंद किए गए हैं मसीहत की बिशारत के, वहाँ पे खुदा ज़्यादा लोगों को जो है ये ड्रीम्स एंड विजन के वसीला से जो है बात कर रहा है। डॉक्टर तहसीन, इस ताल्लुक से आप ज़रूर बयान कीजिए कि जब ये सताए गए, जब ये परगंदा हुए, उसके लिखा शागिर्दों के ताल्लुक से भी जी, तो मैं इसको देखता हूँ कि बाज़ दफ़ा खुदा का प्लान इसमें भी खुदा जो है ना कहता है वो बुराई में से भलाई निकालने वाला खुदा है। तो लिखा है कि जिधर जिधर ये कलीसिया शागिर्द तितर बितर हुए वो कलीसिया मनाते चले गए। मैं इस पे चाहता हूँ आप जरूर। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी एक चीज़ है क्योंकि परसिक्यूशन जो है वो शहीदों का खून जो है वो कलीसिया के लिए बीज का काम करता रहा है। और उसका रीज़न था कि देखें आपके चर्च में अगर पतरस यूहन्ना ये सारे रसूल बड़े बड़े एक ही कलीसिया में, ये सारे बड़े कंफर्टेबल हो गए थे यरूशलेम में। और खुदा ने ये कहा था कि पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर गलील की इंतहा तक जो है मेरे नाम के गवाह बनो। तो वो यरूशलेम में बड़े कंफर्टेबल थे। और ये पाकरू की तरफ से एक काम हुआ कि वहां पर उनको अंडर प्रेशर किया गया और वहां से फिर वो निकलते हैं जब वहां पर भागते हैं। और स्पेशली जब याकूब का खून कर दिया था हेरोदिस ने, तो वहां से सब निकलते हैं। और जैसे बुक ऑफ एक्ट्स में लिखा है कि कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में रोज बरोज ज्यादा होती गई। तो ये बड़ा एकदम फिर जहां जहां वो गए हैं, और वो क्योंकि पाकरू की आग तो उनके अंदर थी, वो आग और वो विजन और वो खिदमत बुलाहट तो जा नहीं सकती थी। तो ये काम फिर ऐसे होता है। और वहां पर जहां पर भी गए उन्होंने वहां पर जाके नए ग्रुप्स एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए, लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। और ये जो होम बेस्ड चर्च प्लांटिंग है, ये एक बहुत ही जरूरी चीज है क्योंकि इसी से ग्रॉस लेवल पे जो है ना ये काम बढ़ता है। और अमूमन लोग क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि बड़ा चर्च प्लांट किया जाए, जैसे वड्डा या कोई बिल्डिंग लाएंगे और वहां पे करेंगे। ऐसा नहीं होता। खुदा का रूह हमेशा ग्रास रूट लेवल से शुरू करवाता है। खुदा का रूह हमेशा हम्बल वे में शुरू करवाता है। और यहाँ पर यही हुआ। और एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप देखें कि जब इन्होंने गैब दान की वो रूह निकाल ली और फिर उन्होंने पकड़ा इनको मारा, और ये पौलुस और सिलास को जो है वो बेड़ियां डाल दी। और बाइबल में लिखे कि वो कैद खाने में थे, बेड़ियों में थे, जख्मी थे, जख्मों से चूर चूर थे, लेकिन क्या था कि वो गीत गा रहे थे, दुआ कर रहे थे और कैदी सुन रहे थे। और दरवाजे खुल गए, बोंचाल आ गए, और फरिश्ते जो है वो हम देखते हैं फरिश्ता आ जाता है, बेड़ियां खुल गई और दरोगा समझा कि कैदी भाग गया और अपने आप को मारना चाहा। तो पौलुस रसूल ने जो है वो वहीं जाकर
اس سے کہا کہ نہیں اپنا نقصان نہ کر، خودکشی نہ کر، اور پھر اس کو بھی کلام سنانا شروع کر دیا، اور پھر وہ داروغہ اور اس کے ساتھ جو باقی لوگ تھے وہ ایمان لے آئے۔ تو خادم جو ہے جس کے اندر ویژن ہے، بلاہٹ ہے، جو واقعی اسپرٹ فیلڈ ہے اور لیڈ بائی اسپرٹ، وہ ہر سچویشن میں کلام سنائی جا رہا ہے۔ پالوس اسے صرف اس وقت نہیں کلام سناتا تھا جب اس کو لوگ انوائٹ کرتے تھے اپنے چرچ میں کہ جی آؤ جی اتنے بیٹھو تو مین جو سیٹ پہ بیٹھے تب سنائیں، بیڑیوں میں ہے تب بھی گیت گا رہا ہے، جب وہ زخموں سے چور چور ہے تب بھی وہ گیت گا رہا ہے، اور جب داروغہ جس شخص نے اس کو مارا ہے، جن لوگوں نے اس کو مارا ہے اور پیٹا ہے، جنہوں نے بیعت لگائے ہیں، انہیں کو وہ کلام سنا رہا ہے اور انہیں کو اس نے کنورٹ کر لیا۔ تو کتنی بڑی یہ بات ہے، ہمارے خادموں میں شاید یہ چیز ابھی آنی چاہیے اور یہ اتنا نہیں ہے۔ اور پہلا آپ کا پوائنٹ جو پرسیکیوشن کے تعلق سے، اس کو تو میں نے شخصی طور پہ دیکھا کہ پاکستان میں جب پرسیکیوشن ہوئی ہے، جب ظلم ستم زیادہ ہوا ہے، تو اتنا ہی چرچ کلیسیا مضبوط ہوئی ہے، لوگ مضبوط ہوئے ہیں۔ اور مجھے بڑی سے یاد ہے جب یہ شروع میں سلسلہ شروع ہوا، اور وہ پہلا بلاسٹ ٹیکسلا کے ہاسپٹل کے اندر جو ایک چیپل ہے، چرچ ہے، اس میں ہوا، تو میں چرچ سے واپس آ رہا تھا، اور جو تھے اپنے چرچ سے مجھے راستے میں خبر ملی، اور میں نے بچوں کو جلدی سے گھر چھوڑا اور میں وہاں پہنچ گیا، اور میں تقریباً 1 گھنٹے کے اندر وہاں تھا، اور وہاں میں نے جو حال دیکھا بڑا برا حال تھا۔ لیکن اگلے سنڈے جب ہم تیار ہو رہے تھے تو میری بیٹی جو تھی مجھے کہتی ہے کہ ابو اگر آج ہمارے چرچ میں بلاسٹ ہو جائے، تو میں نے کہا بیٹا اس سے زیادہ اور خوشی کی کیا بات ہوگی کہ ہم چند لوگوں میں ہی اپنے خداوند کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اور جب میں چرچ پہنچا تو میرا خیال تھا کہ شاید لوگ اس وقت کم ہوں گے، لیکن اس دن زیادہ پیکڈ تھا، اور اس کے بعد زیادہ چرچ بھرا ہوا رہا، لوگ اور زیادہ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں۔ اور یہی بات خداوند جو ہے پالوس رسول کو اپنے دوسرے ویژن میں بھی کہہ رہا ہے۔ اگر آپ 18 باب اس کی 19 آیت دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں لکھا، اور خداوند نے رات کو رویا میں پالوس سے کہا خوف نہ کر بلکہ کہے جا اور چپ نہ رہ۔ خدا یہ کہتا ہے کہ چپ نہ رہ، خدا کہتا ہے کہ کہے جا، میری گواہی جو ہے وہ ہمیں دینی ہے، ہمیں اس کو آگے لے کے جانا ہے، آگے پہنچانا ہے لوگوں تک۔ اور یہ بھی ہم بعض وقت سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو تھوڑے سے رہ گئے۔ اگلی آیت میں خداوند کہہ رہے ہیں اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور کوئی شخص پر حملہ کر کے ضرر نہ پہنچائے گا، کیونکہ اس شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہم تیار کر رہے ہیں، وہ خدا کا پاک روح تیار کر رہا ہوتا ہے، خدا کا روح زندگیوں میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور میں آج پھر میرا اس وقت دل کر رہا ہے کہ میں اپنے ناظرین سے کہوں، آپ میں سے ایسے بہت سے آج شاید دیکھ رہے ہیں جن کو خدا کا روح تیار کر رہا ہے، شاید آپ غیر قوم سے ہیں، چاہے آپ اس کلام کو اتنا بھی نہیں سمجھتے، اور اگر نہیں سمجھتے تو ضرور ہمیں لکھیں، ہم آپ کو بائبل بھی پہنچائیں گے، یا آپ اگر چاہیں تو آپ گوگل کر کے، آج کل تو سب کچھ یوٹیوب پہ اور دوسری جگہوں پہ، اور بائبل جو آن لائن بائبلز موجود ہے، آپ پڑھیں اور میسج کریں تو ہم آپ کو پہنچا دیں گے۔ آپ اس کے تعلق سے فکر بھی نہ کریں، آپ تک پہنچے گی بائبل، چاہے کسی بھی ملک میں ہے، آپ کو بائبل ہم پہنچائیں گے، آپ کی زبان میں پہنچائیں گے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی بدلے، آپ کی سوچ بدلے، اور آپ اپنے اگلے آنے والی زندگی کو بھی بدل لیں۔ یہ زندگی دنیا میں تو چند سالوں میں ختم ہو جائے گی، چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، لیکن وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی، اس میں آپ اگر باہر رہ گئے تو پھر آپ کے آنے والی نسلیں بھی ہمیشہ کے لیے باہر رہ جائیں گی۔ ڈاکٹر تحسین، آپ اس پہ ان 2 آیات کے اوپر ضرور بات کیجیے۔ بالکل یہ بات، یہ خداوند کا پیغام جو ہے صرف پالوس رسول کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہر ایک مسیحی ایماندار کے لیے، کہ خوف نہ کر، کہے جا اور چپ نہ رہ۔ یہ بات جو ہے، یہ پاک روح جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مسیح کی دوسری آمد تک ہر بندہ یہ کرتا رہے، اور جیسے کلام میں زبور میں لکھا ہے کہ اپنا منہ خوب کھول تو میں اسے بھر دوں گا، اور پھر لکھا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، کوئی شخص تجھے ضرر نہ پہنچائے گا۔ اور جیسے ایلیا نے ایک دفعہ کہا تھا کہ خداوند میں ہی اکیلا بچا ہوں، تو خداوند نے کہا تھا کہ نہیں، ابھی بھی جو ہے ایسے گھٹنے ہیں، 7,000 وہاں پر شاید ورڈ لکھا ہے کہ جو میرے سامنے جھکتے ہیں۔ حالانکہ اتنا بڑا نبی تھا، اور وہ اس کو بھی ایک ٹائم پہ لگا کہ شاید میں ہی رہ گیا ہوں پیچھے، میرے تو ہی بادشاہی دا بوجھ آ گیا۔ تو اور وہ بھی ایک بڑا میں سمجھتا ہوں زبردست سین ہے کہ ایک طرف
خدا نے کتنا بڑا کام کیا. معجزہ کیا. 450 بال کے نبیوں کو وہ قتل کر کے آیا. اتنی بڑی قدرت خدا نے دکھائی ہے. جی. اور دوسرے لمحے وہ اس عورت ایزیبل سے چھپتا ہوا جا کے چھپ گیا ہے، لیکن پھر خدا اس سے وہاں ہم کلام ہے. اور خدا جیسے آپ نے بھی بتایا کہ اس نے کہا کہ 7000 گھٹنے ابھی جو اس کے آگے نہیں، جو کہ بال کے آگے نہیں، وہ موجود ہیں. اور تو خداوند کی بادشاہی جو ہے نا وہ انسان پہ منحصر نہیں ہے. بالکل. ہم خدا کی بادشاہی کے لیے اگر چنے جاتے ہیں تو یہ بڑی پریولیج کی بات ہے. ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میں تمام دوستوں سے، بہن بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ پڑھیں چیپٹر 16 سے آن ورڈ، بلکہ یہ پوری کتاب بک آف ایکٹس ضرور پڑھی جائے، تاکہ کلیسیاؤں میں، گھروں میں یہ پڑھی جانی چاہیے بار بار، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ بھائی کتنا زیادہ دکھ تکلیف اٹھا کر، پرسیکیوشن اٹھا کر ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے، ہمارے جو کلیسیا کے جو بزرگ ہیں انہوں نے کتنی محنت کر کے یہ خدمتیں کی ہیں. اور کلیسیا کو، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام چیپٹرز میں جس سٹی میں جاتے ہیں ابلیس نے کوئی نہ کوئی بندے کھڑے کی. کبھی یہودیوں کو کھڑا کرتا تھا، کبھی غیر قوموں کو کھڑا کرتا تھا، کبھی بت پرستوں کو کھڑا کرتا تھا، کبھی کسی طریقے سے، اور بحث پر بحث. اور وہ لوگ جو ہیں وہ بہت ستاتے تھے. اور وہ پولس رسول کو پھر آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ افسس کے اندر چلے گئے، کرنتھس میں گئے، اور وہاں پہ جو ہے ارتمس دیوی کے مندر کے والے سے کتنی بڑی ان کے ساتھ وہ ڈیلنگ ہوتی ہے. تو یہ ہر جگہ پر ان کے خلاف بہت ابلیس نے کام کیا، لیکن خدا نے ایک جگہ پر بھی ان کو فیل نہیں کیا، بلکہ دے کیپٹ آن وننگ. اور ان کے جو بائبل میں لکھے ہے کہ بڑے بڑے معجزے لکھے ہے کہ پولس کے ہاتھوں سے خدا، یہ چیپٹر 19 ورس 11 میں لکھے کہ خدا پولس کے ہاتھوں سے خاص معجزے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھو کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھی اور بدروئیں ان میں سے نکل جاتی تھیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ سکوا سردار کا والا واقعہ جو اس کے بیٹے تھے، اور کتنا بڑا وہاں پر دہشت بھی پھیل گئی، کیونکہ جب خدا کی روح کا کام ہوتا ہے لوگ ڈر بھی جاتے ہیں کہ یہ کون سی قدرت ہے، یہ کون سی اتنی زبردست پاور ہے. تو آئی تھنک لیکن اس میں یہ ایک چیز تھی کہ پولس رسول نے اس ویژن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا جو خدا نے اس کو رویا اور خدمت دی تھی نا، اس میں وہ مضبوطی سے قائم تھا اور وہ دلیری کے ساتھ کر ہی جاتا تھا کام، رکتا نہیں تھا. اور اگر ہم مصیبتوں کو دیکھیں تو یسوع مسیح کو تو 1 کم 40 کوڑے ایک دفعہ لگے، تو یہاں پر ہم بائبل میں لکھے کہ اس کو 3 سے 5 دفعہ جو ہے وہ خطوں میں اس نے اپنا بتایا کہ، اور 1-2 دفعہ ایسا بھی ہو کہ اس کو مار کے سنسار کر کے ادموا چھوڑ کے وہ ڈیتھ میں سے بھی گزرا. اور یہی لکھا ہے کہ وہ چھوڑ گئے، لوگوں نے یہ سوچا کہ مر گیا ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دن پھر جا کے وہ کلام شروع کر دیتا ہے اور وہ سنانا شروع اور وہ اس وقت جب جایا کرتے تھے جہازوں کا سفر جو ہے، یہ آج کل کا ماڈرن سفر نہیں تھا. یہ آج سے اگر آپ 2000 سال پہلے دیکھیں تو وہ بڑے ایسے جہاز، پانی کے جہاز ہوتے تھے، ہوائی جہاز تو ہوتے ہی نہیں تھے. تو پانی کے جو جہاز اور کشتی اور یہ سارا کچھ ہوتی تھی، وہ تو کسی وقت بھی ان کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا تھا، بہ جانے کا خطرہ ہوتا تھا، ڈوب جانے کا خطرہ ہوتا تھا. لیکن خدا جو ہے وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا رہتا ہے. ایک بات جو ساؤل کے تعلق سے، اس کے پالوس بننے سے پہلے جب وہ ساؤل تھا، وہ فریسیوں میں سے، فریسیوں کی خاص جماعت کا وہ بندہ تھا. اور یہ فریسی جو تھے، کیونکہ اس وقت یہودیوں کے اندر بھی کچھ فرقے تھے، تو یہ فریسی خاص طور پہ بلیو کرتے تھے کہ کچھ فرقے تھے وہ کہتے تھے کہ صرف ٹیمپل کے اندر ورشپ کرنی چاہیے، صرف عبادت خانے کے اندر. اور لیکن یہ جو فریسی تھے یہ کہتے تھے کہ نہیں، اگر آپ یروشلم سے باہر ہے، کہیں اور جگہ ہے، ٹیمپل نہیں بھی ہے، تو آپ کو خدا کی عبادت کرنی ہے، پرستش کرنی ہے، اور آپ کو جو ہے قانون اس کا پڑھنا ہے، لا کو، شریعت کو پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے ان چیزوں کے بعد. اور جو صدوقی تھے وہ خاص طور پہ وہ بلیو نہیں کرتے تھے قیامت کے اوپر، اور یہ قیامت پہ بھی بلیو کرتے تھے، اور یہ آئندہ زندگی پہ بلیو کرتے تھے، فرشتوں پہ بھی بلیو کرتے تھے، اور اسی طرح یہ بدروحوں پہ بھی بلیو کرتے تھے، ڈیمنز پہ اور دوسری چیزوں پہ. اور خاص طور پہ یہ جو تھے ہیون اینڈ ہیل کی جو بات ہے، جو یہودیوں میں بہت سے فرقے نہیں اس وقت مانتے تھے، وہاں سے یہ نکل کے شخص آ رہا ہے، اور پھر خدا اس کو کیسی بڑی قدرت میں استعمال کر رہا ہے. اور آج بھی ہمارے بہت سے غیر مذاہب سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بہت سی پرانی چیزوں کو چھوڑنا. لیکن پرانی چیزوں کو جب خدا
وہ کہتے ہیں کہ جب وہ نیا بنا دیتا ہے نا تو پھر وہ نئی نئی قوت سے. آپ نے بات کی یہ ساؤل یہ کبھی مسیح کے جو معجزات ہیں یہ ان پہ بلیو نہیں کرتا تھا, اور اب خدا اس کے وسیلہ سے کیسے بڑے بڑے کام کرتا ہے. یہ ساؤل نے سارے معجزات ہوتے دیکھے تھے, لیکن وہ کیا کہتے تھے, جیسے اس وقت کے لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بدرو کے سردار کے وسیلہ سے یہ کام کرتا ہے. تو خدا میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے جب اس کے پاس لوگ آ جاتے ہیں. اور میرا دل آج اس جوش میں ہے کہ خدا کے ایسے قدرت والے لوگ آج بھی خدا ڈھونڈ رہا ہے, آج بھی خدا ڈھونڈ رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی قوم میں کسی بھی مذہب اور نسل سے ہیں, خدا ڈھونڈ رہا ہے. اور خاص طور پہ جو آپ نے بات کی کہ میریکلز, اتنے بڑے بڑے میریکلز شاگردوں کے وسیلہ سے ہوئے, مردے تک انہوں نے زندہ کیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی منسٹری آج بھی جاری اور ساری ہے. آپ اس کے اوپر بات کیجئے, ہمارے پاس آخری چند بات ہے. بالکل, میں یہ کہوں گا کہ پالوس رسول کی خدمت کو جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے, اور اینڈ آف دا ڈے the entire credit goes to the Holy Spirit. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے روح کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول کے چند آخری باتیں جب وہ اپنے دوستوں سے مل رہے تھے, پھر وہاں سے پھر نکلتے ہیں اور پھر آخری سفر کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ جانے نہیں دے رہے تھے, روتے تھے, کیونکہ ان کو رویا میں پتہ چل گیا تھا, نبوت بھی ہوئی تھی کہ یہ جو ہے شخص اس کو مار دیا جائے گا, پکڑ لیا جائے گا. تو پالوس رسول یہ کہتے ہیں بک آف ایکٹس چیپٹر 20 میں اور ورس 31 میں, انہوں نے کہا کہ جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا. اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتے ہیں. میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا. تم آپ جانتے ہو کہ میرے ہی ہاتھوں نے میری اور میرے سب ساتھیوں کی حاجتیں رفع کی. میں نے تم سب کو یہ سب باتیں کر کے دکھا دیں کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے. اس نے کہا کہ خود کہا کہ دینا لینے سے مبارک ہے. یہ کہہ کر اس نے گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی, اور سب بہت روئے اور پولس کو گلے لگ کر اس کے بوسے لیے, اور خاص طور پر اس بات پر غمگین تھے جو اس نے کہی تھی کہ تم میرا منہ پھر نہ دیکھو گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پولس رسول کو خدا نے یہ بھی جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ اب جو یہ جا رہا ہے یروشلم کی طرف, یہ آخری سفر ہے, اور پھر وہ روم میں بھیجا جائے گا اور وہیں پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو ایک ایسی خدمت, اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایک ہی پھر پالوس رسول آیا, اور باقی ان کے شاگرد بڑے بڑے اٹھے, جیسے اپلوس کو دیکھتے ہیں, تیموتھیوس کو دیکھتے ہیں, خدا نے بڑے بڑے زبردست طریقے سے یوز کیے. لیکن آئی تھنک کہ جو یہ کلیسیا آج بھی پھیلتی جاتی ہے اس میں پالوس رسول کے خون کے قطروں کا بھی, اور اس بیج کا جو اس نے ڈالا یسوع مسیح کے قدرت سے اور پاکرو کی قوت سے, یہ بڑا ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر یاسین, گاڈ بلیس یو. اور ناظرین, آپ کے لیے بھی میں خدا سے دعا گو ہوں. آپ جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں, آپ جو اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں, میں آپ کو بھی, اور وہ جو شاید بعد میں دیکھیں گے اور شاید جو کمنٹ نہیں بھی کرتے, دوسرے مذاہب سے ہیں, آپ یقین آج اس بات کا یہاں سے کر کے اٹھیے گا کہ خداوند ہمارا خدا نہ یہودیوں کے لیے آیا. یسوع جو مسیح کا روپ جو ہمارے لیے خدا کا روپ مسیح کی وسیلہ سے ہم تک پہنچا, وہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں آیا. جو اس کو قبول کرتا گیا, جیسے کلام میں یہاں پہ لکھا, ویسی کتاب میں جو ہم نے آجمال کی کتاب میں, کہ انطاکیہ میں سب سے پہلے لوگ تو مسیحی کہلائے. جنہوں نے بھی اس کو قبول کر لیا وہ مسیحی کہلائے, اور نہ صرف کہلائے بلکہ وہ اس بڑی وراثت کے حقدار بن گئے جس کے لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. وہ جگہ 2 گز زمین کی بات نہیں تھی, وہ جگہ آسمان پہ ان بڑے مینشنز کی بات ہے, وہ بڑی خوبصورت جگہ کی بات ہے, وہ اس جگہ کی بات ہے جو آسمان پہ ایمانداروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور وہ جگہ نہایت ہی خوبصورت جگہ آپ کا بھی انتظار کر رہی ہے, لیکن فقط اس پر ایمان لانے سے ہی آپ اس جگہ تک جا سکتے ہیں. یسوع مسیح پہ ایمان لا. کلام میں لکھا ہے کہ ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. آپ کے گھرانے بھی اس نجات میں, خداوند کی اس بڑی نجات میں چن لیے جائیں گے, کیونکہ آپ کے لیے خدا کا ایک بہت بڑا وعدہ ہے.
اور وہ بہت بڑا وعدہ یقیناً ہر ایک شخص کے لیے، ہر ایک بیٹے بیٹی کے لیے، بہن بھائی کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ آپ اس کو قبول کریں اور اس کے پاس آ جائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں خدا بڑے بڑے اور عجیب کام کرے گا، آپ کے وسیلہ سے خدا بڑے کام کرے گا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔